बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। एक रात पहले आपके तल्ख लहजे जब आपकी पार्टी या आपकी शख्सियत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने वाले हों तो वही लहजे अगले दिन नर्म मिजाजी में तब्दील हो जाते हैं। एक वजीर अगर इत्तेहादी जमात के बारे में कोई बयान देता है, वजाहत तलब की जाती है और वहां पर खदशा ये होता है कि इत्तेहादी अगर नाराज हो गए तो हुकूमत को खतरा हो सकता है, सरकार घर जा सकती है, तो आप अपने बयान से भी मुकर जाते हैं। अगर इत्तेहादी एक रात पहले तक हुकूमत को तंबीह करते रहे, हुकूमती जो रहनुमा हैं उनके किरदार के ऊपर सवाल उठाते रहे, उनको ये कहते रहे कि ये जब खेलेंगे नहीं तो ये किरदार कैसे अदा करेंगे, और अगले दिन आपको फिर से उन्हीं की राह हमवार करने की जरूरत पेश आ जाती है। ये है पाकिस्तानी सियासत मौजूदा दिनों में कि जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, आपको कुछ इशारे दिखाई देते हैं, अगले का रिस्पॉन्स दिखाई देता है, तो आप बाहर निकलकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रवैये तब्दील होने के इशारे दिखाई देते हैं, तो आपकी बड़ी मीटिंग के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके मुख्तसर जुमलों में तब्दील हो जाती है। पाकिस्तानी सियासत आजकल इसी दौर से गुजर रही है। आजकल ये सियासी थिएटर जो है, ये आने वाले दिनों में कौन से किरदार मजीद दिखाएगा, कौन से किरदार पर्दे के पीछे चले जाएंगे और कौन से किरदार हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। पिछले दिनों दोनों तरफ से धुआंधार तकारीर होती रहीं, धुआंधार तकारीर अब भी होती हैं, अब भी एक दूसरे को तनकीद की जाती है। अपोजिशन अब भी कहती है कि 10 दिन बाद नई हुकूमत आने वाली है और हुकूमत वैसे ही पुरएतमाद दिखाई देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद जलसों में शिरकत कर रहे हैं और बड़े बड़े इज्तिमा लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में क्या कुछ देखने को मिलेगा, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब की अदम एतमाद, रोजाना की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक दिन पहले स्टांस और एक दिन बाद स्टैंस और, क्या वजह है? क्या इत्तेहादी जमातें जिनको वो अपने साथ मुशावरत में शामिल करना चाहती हैं, उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, इसलिए कोई वाज़ेह बयान नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज के प्रोग्राम में हम कुछ बड़ी ब्रेकिंग्स भी देंगे और वो गुफ्तगू भी करेंगे, वो चीज़ें भी सामने लाएंगे जिसकी मुंतज़िर है कौम। 2 दिन से खासकर कर रात के बाद एक ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि कल सुबह हर शख्स, हर मीडिया, हर अखबार, हर टीवी ये कह रहा था गवर्नमेंट गई, हुकूमत गई, यही हो रहा था ना। 100% हुकूमत गई। 4 घंटे बाद लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया, नहीं भाई हुकूमत नहीं गई, कुछ और मामलात है। 6 घंटे बाद ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि जनाब मामला किसी और तरफ जा रहा है, लगता है कि अब हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन आपस में लड़ पड़ेगी, मुख्तलिफ चीज़ें आना शुरू हो गई। और फिर हुकूमती इत्तेहादी ने जहाँ पे बहुत सी बातें की, वहाँ पे ये भी कहा कि हुकूमत के कुछ लोग अपोजिशन के पास सेफ हैं, यानी अपोजिशन उन्हें महफूज किया हुआ है। यानी ऐसी चीज़ें आने के बाद ये ऐसे बयानात हैं जिसके बाद मुझे तो अदम एतमाद की तहरीक पेश होती नज़र ही नहीं आ रही। या सर, मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ कि अदम एतमाद की तारीख जो है, तारीख तहरीक, वो पेश होती नज़र नहीं आ रही। आज के दिन तक, जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि अदम एतमाद की तहरीक कब पेश होगी। कोई डेट फिक्स नहीं हुई, नहीं क्या सराही हैं। देखिए, वो तो 18 तारीख की भी थी, अब 28 पे चले गए हैं। अब इन सारे मामलात में मैं आपको 2-3 चीज़ें, पहले तो ब्रेक कर दूं खबरें। वो हुकूमती, तमाम हुकूमती इत्तेहादी आखिरी दिन तक ऐसे लगेगा कि वो अपोजिशन में चले गए हैं। हो सकता है कुछ ऐलान भी हो जाए, लेकिन लास्ट डे, या सर लास्ट डे जिसका किसी को अभी पता नहीं है, जो भी लास्ट डे होगा, उस आखिरी दिन में बिल्कुल गेम उल्ट जाएगी। अब आप पूछेंगे गेम कैसे उल्टेगी? नहीं, मैं ये पूछूंगा किसके हक में उल्टेगी? हुकूमत के हक में उल्ट जाएगी। अच्छा, यानी अपोजिशन की गेम उलट जाएगी? अपोजिशन की गेम उलट जाएगी। अभी तो आपका फड्डा पड़ जाएगा। एक और खबर ले लेना,
ابھی تو اسلام آباد میں 25 مارچ کو اکٹھے ہونا، پھر اکٹھے ہونے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ دے دینا ہے کہ ہم 27 مارچ تک بھی ادھر ہی ہیں، پتہ چلے جی 4 مارچ پر گئی ہے تاریخ، پتہ 4 اپریل پر گئی ہے، ٹھیک ہے، 3 تک کی قیاس ہے، چلے ہو سکتا 3 پڑ گئی ہے، یکم رمضان ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ پڑ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی تیسرا فریق اٹھے عدالت میں چلا جائے، وہ بات اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی پیشین گوئی کچھ حد تک آج وضع بھی ہو کے سامنے آ گئی ہے، پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیا، یہ میں نے آپ کو کافی دن پہلے بھی کہا تھا، جی اور ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے اندر ایک بڑا اتحادی یہ کہہ کے سائیڈ پہ ہو جائے کہ یہ انتشار کی سیاست ہے اور میں اس سے انتشار کی سیاست میں پاکستان کو نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں لیتا ہوں، اور اگر ایک بڑا اتحادی ایسا کہہ کے سائیڈ پہ ہو گیا تو مجھے بتائیں تحریک عدم اعتماد تو گئی، پھر آپ نے کسی کے 20 توڑے ہیں یا کسی کے 30 توڑے ہیں، پھر تو آپ فارغ ہو گئے نا بالکل ہی۔ یہ میں آپ کو 2 بڑی خبریں دی ہیں، تیسری میں آپ کو یہ ایک اور خبر بتا دوں، یا سر کسی جگہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹرین ساری الٹے گی، اگر یہ حالات خراب ہوئے تو صرف انجن نہیں، پیچھے جتنی بوگیاں ہیں چاہے اپوزیشن کی ہیں چاہے حکومت کی ہیں ساری الٹ جائے گی، یہ میں آپ کو بالکل دے رہا ہوں۔ وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا پنجابی جی کھیڈاں گے نہیں تو کھیڈن نہیں دیاں گے، لیکن اب جو ہوگا وہ سارے ہی جائیں گے۔ میرے پاس ایک اطلاع تو یہ ہے کہ اشاروں کو سچ مانتے ہیں؟ جی میری بات سن رہے، میرے پاس تو ایک اطلاع یہ ہے، اور یہ مجھے بڑے وثوق سے ایک بڑے اہم جگہ سے ملی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بڑا سٹینڈ لیا رشیا چائنا کے حوالے سے، اور سٹینڈ لیا یورپی یونین کے حوالے سے، جس کو مکمل سپورٹ حاصل تھی پاکستان کے اہم اداروں کی، پاکستان کی ریاست کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی وزرائے خارجہ کانفرنس جس میں اہم ترین فیصلے ہونے ہیں، ان تمام معاملات کے بعد آپ جب رہ بھی 1 سال کا پیریڈ جاتا ہے اور آپ ایک شخص کو لا کے نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی وہ ساری طاقت، آپ کا جو چائنا کا ایک کیمپ میں جانا تھا، آپ کے سارے معاملہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جب معاملہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو دنیا کے اندر جگ ہنسائی کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بہت سی قوتیں اعتبار کرنا چھوڑ دیں گی۔ یہ یاسر مجھے ایک ذمہ دار شخص نے کہا، اور اشارتاً آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اشارہ کس طرف گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی بات بڑی سمپل سی ہے، بڑی سیدھی سی ہے کہ وزیر اعظم جو اتنے مطمئن ہیں تو کسی جگہ گیم تو موجود ہے نا۔ میں نے پوچھا جی کدھر گیم موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ دیکھتے جائیں، جتنا لمبا سفر ہو رہا ہے اتنا سفر اپوزیشن کے لیے بے صبری ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر بڑی، یہ خبر بھی ہے اور یہ باقاعدہ یہ بات، یہ جو آپ ہم کہہ رہے ہیں نا اتحادی بھروسہ نہیں کر رہے یاسر، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو کہ آپ وزیر اعظم سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، جس پر ساری لڑائی جاری ہے، اس نے کہا مسلم لیگ نون نے یہ گیم بنا رکھی ہے کہ اگر ہم چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا بھی دیتے ہیں تو فوری طور پر اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ گورنر ان کا ہوگا، کیا ایڈوائس دے گا، کس طرح سارا کچھ کیا جائے گا کہ پہلے فائدہ لے لو اور فائدہ لینے کے بعد فوری طور پر یہ سارا سسٹم ختم کر کے اپنی مرضی سے سارا کچھ لے ہو۔ یہ جو آج آپ نے شہباز شریف صاحب کی تجویز ہے نا قومی حکومت کی، یہ اچانک کدھر سے آئی ہے؟ کیا قومی حکومت کی تجویز پہلے دی تھی انہوں نے؟ یہ تو نئے انتخابات کی طرف جا رہے تھے نا۔ لیکن رانا صاحب ایک وقت تو تھا نا جب پی ڈی ایم کی اجلاس جاری تھے، اس وقت بھی تو قومی حکومت کی بات کرتے وہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اب تو یہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کے کارڈ مکمل ہیں تو پھر کیوں قومی حکومت؟ اس لیے قومی حکومت کہ آپ کو نظر آ گئی کچھ چیز۔ یا سر بہت سے تجزیہ کار اپنی اپنی جگہ درست کہہ رہے ہوں گے، ہماری ہو سکتا ہے خبر غلط ہو، لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو چودھری پرویز الہی کے ساتھ مسلم لیگ نون ہاتھ کرنے جا رہی ہے، حمزہ شہباز کے علاوہ کسی کو وزیر اعلیٰ بنانا نہیں چاہ رہے۔ دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ایک وزادار آدمی ہیں، ان کی ایک ٹی وی انٹرویو کی جو رائے تھی وہ ان کی ذاتی رائے تھی، انہوں نے واضح طور پر اس پہ کہا تھا کہ میری پارٹی کا یہ فیصلہ نہیں ہے بھی، پارٹی رانا صاحب بسد احترام، وزاداری کی سیاست یہ چودھری برادران نے ہمیشہ کی اور وزاداری کا کریڈٹ بھی انہیں جاتا ہے،
لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حالیہ دنوں میں اس طرح کے متضاد بیانات، یعنی ایک دن پہلے کچھ اور بیان پھر اگلے دن کچھ اور بیان، آپ پارٹی کی حد تک تو بات کرتے ہیں لیکن کارکنان کو جن کو ایک مجمع بنا کے آپ نے بتایا کہ ہم کرتے ہیں وزاداری کی سیاست، ہم رکھتے ہیں روابط سب سے ایک جیسے، ایک دن آپ تنقید کریں اگلے دن آپ دوسرا بیان اپنا لیں، اس سے آپ کی سیاست پہ قدغن نہیں لگتی؟ بالکل لگتی ہے قدغن، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن چودھری پرویز رائی صاحب کا آپ انٹرویو دیکھیں، اس میں انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی رائے یہ نہیں ہے. اپنی ذاتی رائے انہوں نے دی ہے، آج انہوں نے پارٹی کی رائے دی ہے، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک اپنی پرانی بات پہ کھڑے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں فیصلہ کرنا ہمارا حق ہے. دیکھیں یاسر، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہو رہا شور مچا ہوا ہے نا بار بار، نیوٹرل 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 نیوٹرل، نیوٹرل ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن نیوٹرل ہمیشہ کوئی بھی حکومت ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کبھی نیوٹرل حکومت کے مخالف کسی بھی جمہوری حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہوتا ہے، وہ ریاست کا ایک اہم ستون ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، چلے میں بتا ہی دیتا ہوں. کیا کچھ لوگوں نے گزشتہ 4 روز سے ملاقاتوں کی کوشش نہیں کی؟ کیا وہ ملاقاتوں کے لیے اسلام آباد میں بہت سے لوگ ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا کسی شخص نے لاہور سے ایک سفارش کروا کے ملاقات کی بھرپور کوشش نہیں کی؟ نہیں ملاقات ہوئی، کیونکہ انہیں یہ جواب ملا کہ آپ کے معاملات ہیں، آپ جانیں. اور میں آپ کو یاسر ایک اور خبر دیتا چلوں، آج دینی خبر دینے کا ہے. لوگ بیچارے 3-4 دن سے، بلکہ کل سے لے کر آج تک تو تھکے ہوئے ہیں نا، لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. آج لاہور میں ایک ناشتہ ہوا یاسر، وہ ناشتہ حکومتی اہم ذمہ دار نے دیا. یعنی بات اب زہران عشائیوں سے ناشتہ اس نے ناشتہ دیا اپنے خاص ورکرز کو، اپنے خاص پارٹی کے لوگوں کو. اس میں اس شخصیت نے کہا کہ جناب میں تو، ہماری حکومت 28 کو ختم ہو رہی ہے، تو 28 کے بعد شاید میں آپ کو اس سرکاری عمارت میں نظر نہ ہوں. یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 150 سے زائد اراکین سے ملاقات کی؟ نہیں. اچھا. اس کے بعد اس شخصیت سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو کس طرح یقین ہے کہ 28 کو ہی عدم اعتماد آئے گی اور 28 کو ہماری حکومت نہیں رہے گی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کسی جگہ سے اطلاع آئی ہے کہ 28 کو ہماری حکومت نہیں رہے گی. حکومت کے ایک ذمہ دار شخص اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کے دیگر وفاق میں بیٹھے لوگ بڑے ہی مطمئن ہیں. لیکن میرے پاس جو آخری اور آج تک کی اطلاع ہے، آج تک کی، وہ یہ ہے کہ حکومت کو ہر طرف سے یہ یقین دہانی ہو چکی ہے کہ آپ کے خلاف کسی سازش میں کوئی حصے دار نہیں ہوگا. میرا اشارہ سمجھ لیں کہ آپ کے خلاف کسی سازش میں کوئی حصے دار نہیں ہوگا. آپ قانون کے مطابق جو آپ کا بنتا ہے آپ کریں، قانون کے مطابق. یہ لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ میں آپ کو تعداد دے دیتا ہوں نا، اس کے بعد تو چلتے ہیں. یہ جو ممبرز منظر عام سے غائب ہیں جی، منظر عام سے بھی غائب ہیں، کچھ لوگ منظر عام پہ بھی ہیں، لیکن وہ کن کے رابطے میں؟ ان میں 4 خواتین ہیں، ایک اقلیتی ہے ممبر، 3 کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے. یہ جو آپ نے اقلیتی کہا ہے یہ ہر حکومت میں موجود ہوتے ہیں؟ جی جی صحیح. 3 کا تعلق سندھ سے ہے، 3 کا تعلق پنجاب سے ہے، 2 کا تعلق KPK سے. اچھا. یہ میں آپ کو جو تعداد بتا رہا ہوں، کل پرسوں 4 دن بعد 5 دن بعد جب سامنے آئے گی یہ صوبے اور یہ تعداد نوٹ کر لیجئے گا. اچھا، اب ان کے حوالے سے باقاعدہ اقلیت بھی شامل کریں تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیف سائڈ جو ہے وہ بلوچستان ہے اس وقت. بلوچستان میں حکومتی MNS جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بڑے اوپن کھڑے ہیں. اچھا. بڑے اوپن کھڑے ہیں. اور اتحادی؟ دیکھیں اتحادی بلوچستان کے کہیں نہیں جائیں گے. ان کے اپنے اندر سازش اس وقت پھوٹ پڑی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بلوچستان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پھر سے لے کے آئیں گے. وہ چلتا رہتا ہے. بلوچستان اسمبلی میں آپ ذرا مجھے تاریخ اٹھا کے دکھا دیں کہ جس کی بھی حکومت ہوئی ہے، جس کی بھی حکومت ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا. نواز شریف دور میں نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا. رانا صاحب ایک آدھ بار ہوتا ہے نا، اب یہ تو نہیں کہ نہیں 3 بار بھی ہوا ہے. ذرا تاریخ کو تو اٹھا کے دیکھیں، وہ چلنے دیں. دیکھیں ابھی لڑائی ہے وفاق کی. اس کے بعد صوبوں کی باری آئے گی، اور جب صوبوں کی باری آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا نا. چلے یہ جو بات ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی طاقتور شخصیت ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا،
یہاں تک اشارہ ہے ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا ٹائم ہی نہ آئے، یعنی ہو سکتا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہی نہ ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو تو اس کے بعد کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے کہ 55% چانس اس وقت میں آپ کو 55% چانس عمران خان کی حکومت کے بچ جانے کے ہیں، 45% پہ اپوزیشن اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہی ہے۔ اور چلیں میں دے دوں خبر آپ کو، اس وقت جب آپ پروگرام کر رہے ہیں 2 گاڑیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لی ہیں، جس پہ بیٹھے لوگوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو دوسرے صوبے میں منتقل کرنا چاہ رہے تھے، اور جن کو منتقل کرنا چاہ رہے تھے وہ MNAs ہونے تھے۔ ان کی رضامندی سے منتقل کیا دیکھیں کوئی رضامندی سے جاتا ہے یا کسی نوٹ کے سبب جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے جاتا ہے، اس کے بعد ایک پنڈارا باکس کھلنے والا ہے، اور اگر وہ چیز اوپن ہو جاتی ہے یاسر، جو میرے پاس اطلاع ہے، اور پھر اس کو اگر الیکشن کمیشن میں دیا جاتا ہے یاسر، اور جب وہ چیز الیکشن کمیشن میں جاتی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر فوری ایکشن لینے کا پابند ہے۔ رانا صاحب فوری ایکشن لینے کا پابند ہے، آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کے واقعے، یہ میں اب اسی طرف آنے لگا، اور اگر ایکشن نہیں لیا جاتا، حکومت کے ایک ذمہ دار کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر تو فوری طور پر ڈسکے کا الیکشن کا بھی ایکشن ہو گیا، ہمارے اوپر باقی معاملات پہ ایکشن ہو گیا، ہمارے بندوں کی رکنیت معطل کر دی گئی، بعد میں کورٹ سے جا کے بحال ہوئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب جب ہم یہ سارا کچھ دیں گے اور اس پر اگر ایکشن نہیں ہوگا تو پھر جانبداری ایسی آئے گی کہ جس کو ہم پاکستان کی اہم ترین عدالتوں میں بھی چیلنج کریں گے اور عوامی طور پر بھی چیلنج کریں گے۔ اور یاسر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ 25 اور 27 کا جلسہ جو ہے یہ ملتوی بھی ہو جائے، اور اگر یہ 25 اور 27 کا جلسہ ملتوی نہ ہوا تو پھر عدم اعتماد نہیں ہے، عدم استحکام ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر دونوں طرف سے تصادم کا خطرہ ہو تو پھر تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی، عدم استحکام ہو سکتا ہے؟ عدم استحکام ہو سکتے ہیں، اور میں پھر آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ایک شخص ٹرین سے اپوزیشن کی ٹرین سے اتر جائے گا، خدشہ ہے کہ ایک شخص یا ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی کا گرو، اچھا جادوگر، سیاسی جادوگر ٹرین سے کسی وقت بھی اتر سکتا ہے، اور اگر وہ ٹرین سے اتر گیا تو جادو کی چھری جو عدم اعتماد کے لیے ہے وہ بھی ٹوٹ جائے۔ دیکھیے کون دغا دیتا ہے، کون بیچ راستے چھوڑتا ہے، کس کے وعدے یقین دہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ رفو چکر ہو جاتی ہیں اور وہ خود بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور دیکھتے یہ ہیں کہ پر اعتمادی جن کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، حقیقت میں ان کے پاس نمبرز گیم کیا ہے۔ سیاسی منظرنامے میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کلیم کرتے ہیں کہ 10 دن بعد یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، نئی حکومت آنے والی ہے، انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ 10 دن میں کر لیں۔ دوسری طرف کپتان جو ہے وہ کافی پرعزم دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں میری بندوق کی نشست پہ یہ ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو نکل جائے گی، مولانا فضل الرحمان پکڑے جائیں گے۔ آج کپتان نے سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا ہے، پہلے وہ ملاحظہ کیجئے، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ، یہ جو 3 چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے۔ ایک بار پھر سے حکومت کی جانب سے اپوزیشن پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں نمبرز گیم کس کے حق میں ہے، پر اعتمادی کس وجہ سے ہے، اتحادی کہاں پر کھڑے ہیں، اسی پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما صابر قائم خانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا میں بے حد مشکور ہوں۔ سب سے پہلے خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اپوزیشن دیکھیں، اپوزیشن نے پہلے پریس کانفرنسز کافی کی جو مجموعی طور پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن 1-2 دن سے ان پریس کانفرنسز میں تھوڑی سی نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے، رویہ تبدیل نظر آ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کے لوگ جنہوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا اپوزیشن کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک ممبر نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم ویسے تو عمران خان صاحب کو ہٹا نہیں سکے, اب ہمارا سارا دار و مدار جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ پہ ہے. اس سے بڑا اعتراف میں سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدالتوں کو نوٹسز لینا چاہیے, کیونکہ اس سے جو میں سمجھتا ہوں عدم استحکام بھی آئے گا اور لوگوں کا سسٹم پہ یقین بھی نہیں رہے گا. کیوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں رول آف لا پہ عمل جو ہے وہ پوری طرح کرنا ہوگا. اسی سے سسٹم آگے بڑھے گا, شفافیت آئے گی تو سسٹم چلے گا. دیکھیں, ہمیں اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کیوں آئی ہے. ہمیں اعتراض اس بات سے ہے کہ اگر نظام میں خرید و فروخت چلے, ہارس ٹریڈنگ چلے, چانگا مانگے کے پالیٹکس چلے تو, اور مری کے ریسٹ ہاؤس کے زمانے میں بک ہوا کرتے تھے, اب تو سندھ ہاؤس جو ہے وہ گڑھ بن چکا ہے اس گندگی کا. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگوں کا جمہوریت پہ کتنا اعتبار رہے گا, اور لوگ جو ہے جب باہر کی دنیا کیا کہے گی ہمارے بارے میں کہ یہ کیسے پولیٹیکل سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں جہاں پہ اتنا نظام جو ہے. امجد علی خان صاحب, آپ کے 10 سے 12 MNAs کے حوالے سے چل رہا ہے شور, مختلف لوگوں نے بھی کہا ہے, ان کے نام بھی آپ کے نوٹس میں ہوں گے, سارا کچھ آپ کو علم ہوگا, تو کیا وہ لوگ آپ سے رابطہ آپ سے کٹ چکا ہے, اپوزیشن زبردستی انہیں اپنے پاس رکھ رہی ہے, یا وہ کسی اور لالچ میں چلے گئے ہیں, یا ان کو ابھی موجود ہیں لیکن اچانک وہ غائب ہو سکتے ہیں, کہ معاملہ کیا ہے؟ عظیم بھائی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب یہ جو سندھ ہاؤس کے حوالے سے بڑے واشفراف الفاظ میں عمران خان نے نشاندہی کرتی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے. اگر کوئی ہارس ٹریڈنگ کی یا اس طریقے کے ساتھ جو وائلیٹ کر رہے ہیں رولز کو, قانون کو, وہ نہ کرے. اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو یقیناً پھر وہ کہتے ہیں نا, اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور ملتا ہے اور ڈنڈے کا بھی ملے گا. تو یہ ہم بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں آخری حد تک ہم نہیں چاہتے کہ نہ جائیں, کیونکہ ہم گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اس نہج پر نہ پہنچے کہ بند گلی میں کوئی کھڑا ہو جائے اور آگے جانے کا راستہ دکھائی نہ دے. صحیح ہے. صابر قائم خانی صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک طرف آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مذاکراتی دور ہوئے, آپ نے بیشتر نکات پر اتفاق بھی کیا, ایک معاہدہ بھی آپ کا ہوا سندھ حکومت کے ساتھ کہ شہری کوٹے میں اضافہ کیا جائے گا. دوسری طرف اتحادیوں نے مل کر چلنے کا بھی فیصلہ کیا تھا, بالخصوص تحریک عدم اعتماد کی صورت میں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ابھی تک اگر فیصلہ نہیں کر سکی تو وہ آپ کی طرف سے اشارہ نہ ملنے کی وجہ سے نہیں کر سکی. اس میں کتنی حقیقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, جب سے نئی تحریک پیش ہوئی عدم اعتماد کی تو سیاسی جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ تمام بات چیت کے مراحل بھی طے ہو رہے ہیں, اور جو آپ نے جس طرح بتایا کہ سندھ گورنمنٹ میں یا سندھ کے حوالے سے ایک اتفاق رائے پیپلز پارٹی سے ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا, اور وفاق میں بھی اس کا انتظار ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرنے جاتے ہیں. اور جہاں تک اتحادیوں کے مل کر ساتھ چلنے کی بات ہے تو دیکھیں, یہ ضرور ہے کہ مشورہ ہر پارٹی سے, جس طرح ہم اپنے موجودہ اتحادی اور جس حکومت کے ساتھ ہمیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور اپوزیشن سے بھی ہوئیں, اس طرح ہمارے اتحادیوں کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ اب ایک نیا دور اس میں جب سے عدم اعتماد آئی, کیونکہ نیا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, تو بات چیت ضرور جاری ہے, لیکن فیصلہ جو بھی ہوگا ہر پارٹی, ہر شخص اپنے فیصلے میں آزاد ہے, وہ آزادانہ طور پہ فیصلہ کرے گا. اس میں یہ ضرور خیال رکھا جائے گا کہ ہماری جو جمہوریت ہے اور جو دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی بہتر فیصلے کی طرف جایا جائے. صابر بھائی, پیپلز پارٹی کے حوالے سے چند ماہ پہلے, ہم زیادہ دور نہیں جاتے, چند ماہ پہلے آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, آپ کا ایک ساتھی شہید ہوا, آپ نے اس پر FIR کے لیے درخواست دی, آپ نے انہیں باقاعدہ سندھ کے لوگوں کا دشمن قرار دیا. مسلم لیگ نون پہ الزام تھا کہ ان کے دور میں آپریشن ایسے ہوئے جس پہ بہت سے لوگ لاپتہ ہو گئے, بہت سے لوگ مار دیے گئے. اکثر آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ان پہ یقین نہیں ہے. یہ اچانک عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد معاہدے, یقین,
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ یقین قائم رہے گا؟ اچھا دیکھیں، چھوٹی پارٹیوں کا یہ المیہ رہتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں اپنا فیصلہ یا اپنا وزن کسی ایک پارٹی کی طرف جانا ہوتا ہے اور ڈالنا پڑتا ہے، جب بھی وہ اپنی حلقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب ابھی 3.5 سال پہلے حکومت بن رہی تھی تو تمام تر تحفظات کے باوجود، کتنی حیرت ناک بات ہے کہ کراچی کی نشستیں جو پی ٹی آئی نے جیتی تھی ان تمام پر ایم کیو ایم کو تحفظات تھے. اس کے باوجود اپنے اندرونی پریشر میں، لوگوں کے کہنے پر، ووٹرز کے کہنے پر پی ٹی آئی سے معاہدہ ہوا اور معاہدہ عوام کے لیے کیا گیا. یہی ماضی میں بھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ہمارا جو مسلم لیگ کے ساتھ معاہدے ہوئے، ان سے بڑے ہمیں شدید تحفظات بھی ہیں، شکایات بھی رہیں. پیپلز پارٹی سے پچھلے دور میں بھی بڑی شکایتیں رہیں، موجودہ بھی ابھی جو آپ نے کہا 2 مہینے پہلے، 1 مہینے پہلے جو احتجاج ہوا شہری مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، تو یہ تو ان کی بیڈ گورننس کی نشاندہی ہم نے حکومت میں رہتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے بھی کی. آپ نے دیکھا ہوگا مہنگائی پر، قیمتیں بڑھنے پر، بے روزگاری پر پی ٹی آئی کو بھی ہم متنبع کرتے رہے کہ اپنی پالیسیز کو اچھا کریں، لوگوں کو سہولت دیں. یہی چیز ہم پیپلز پارٹی کو کہتے رہے کہ سندھ میں گڈ گورننس لائیں، شہری اور دیہی سندھ کو ایک رکھ کر چلیں، تمام لوگوں کو اس کے حقوق دیں تاکہ مسائل حل ہو سکیں. پیپلز پارٹی نے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا. میں ایک بات کر لوں، آپ دیکھیں یہ تو وہ سوال ہے کہ جس کا جواب سب لوگ اب جاننا چاہ رہے ہیں. چلے آپ کے کارکن اب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کارکنوں کے کہنے پہ ہمیشہ فیصلہ کیا ہے، اب آپ کے کارکنوں کی کیا رائے ہے؟ حکومت کے ساتھ جانا ہے یا اپوزیشن کے ساتھ؟ چلیں یہ بتا دیں کارکنوں کی رائے. دیکھیں ابھی تو کارکنان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ تمام لوگوں سے ملا جائے اور دیکھا جائے کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اور وہ اب کیا دینے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ باتیں جب اب دوبارہ سامنے رکھی جائیں گی، کارکنوں کے اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں یقیناً بیٹھ کے کارکنوں کے ساتھ جب گفتگو ہوگی تو جو فیصلہ عوام کا اور کارکنان کو ہوگا، جو فیصلہ عوام کا ہوگا وہی فیصلہ ایم کیو ایم کرے گی. امجد علی خان صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ وزراء اتحادیوں کے بارے میں بیان دیتے ہیں 1-8 دن پہلے اور وہ تنقید بھی کرتے ہیں، بلیک میلنگ کا الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن 1 دن بعد وہ بیانات سارے رد ہو جاتے ہیں اور پھر جیسچر گڈ ول کا دیا جاتا ہے. اسی طرح اتحادی بھی آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اگلے دن گڈ ول کا جیسچر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ طرز سیاست مستقبل میں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو ہر پارٹی کو حق حاصل ہے، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا کوئی اتحادی اگر اپنے طور پہ بیان دیتا ہے تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا تو قصور نہیں ہے نا. جس طرح ابھی کرم خانی صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی ہے، ہم ڈے ٹو ڈے اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ ابھی کھڑے ہیں، ہم نے چھوڑا نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی ہمارے اتحادی نے بیان دیا ہے تو اس پہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا کوئی ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ پاکستان تحریک پرویز خٹک صاحب نے تو بالکل واضح انداز میں کہا ہے کہ ہماری روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور معاملات بھی اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. امجد خان صاحب، آپ انتہائی قریب ترین ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، آپ کا ان سے ذاتی تعلق بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، سارا کچھ ہے، قریب ترین دوستوں میں آپ ان کا شمار ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ کیا، اور یہ بتا دیں کیا تمام اتحادی آپ کے ساتھ ہیں، معاملہ طے ہو چکے ہیں؟ عظیم بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ان سے بہت بھائیوں جیسا رشتہ ہے، دنیا داری کا نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ بھی ہے اور پھر ایک مٹی کا رشتہ بھی ہے. کہنے کی میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، وہ اس کا بلیو ہے کہ اگر میں سچ کے راستے پہ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہٹا نہیں سکتی. اور جب بندے کو سچ کے راستے پہ چلنے میں دشواری بھی آئے تو وہ اسے اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی بہتری ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب اصولوں کی جنگ ہو تو اس میں ہار اور جیت معنی نہیں رکھتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستان کے طول و عرض میں آپ دیکھیں کہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیرونی طاقتوں نے پاکستان کو دوبارہ غلامی کی طرف جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہمیں اللہ پہ سب سے پہلے بھروسہ ہے، کیونکہ اس کی ذات ہی ایک انسان جیسے کہتے ہیں نا، کان خود کہتا ہے
کہ ایک انسان جو ہے وہ پلان کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے مراحل، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو اوپر فیصلے کر کے بیٹھی ہے. تو اس پہ عمران خان کا جو بہت زیادہ تقویٰ ہے اور یقین بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ ہمارے جو 3.5 سال 4 سال ہونے کو ہیں وہ ہم نے اچھے گزارے، کو برے نہیں گزارے. اور اس یقین کے ساتھ کہ اصولوں پہ کچھ اگر ہمارے کچھ مسائل ہوں گے پچھائے تو ہم بیٹھ کے امید ہے وہ بھی حل کر لیں گے. تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. کسی کا خوف نہیں ہے، اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں. صابر قائم خانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب ایم کیو ایم نے حکومت سندھ کے خلاف احتجاج کیا تھا تو آپ پر شیلنگ بھی کی گئی تھی، آپ کی جماعت کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا بیان یہ تھا کہ آپ کے مطالبات ناجائز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لسانی سیاست کا آپ پہ الزام لگایا گیا. پھر ایک مذاکراتی دور ہوا اور اب جو سندھ کے وزراء ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے مطالبات جائز ہیں. یہ اتنی جلدی ان کے بیانیے میں ٹویسٹ آ جانا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو ان کی طرف سے آفر کی گئی ہے؟ کم از کم حکومت کو بھی تو پتا ہونا کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو یہ آفر کیا، اتنا بڑا عہدہ آفر کیا، اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے. دیکھیں، ہمارے دکھ ان لاٹھیوں اور شیلنگ سے بھی بڑھ کر ہیں جو ہم نے بھگتا ہے اور برداشت کیا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور ملک کے ساتھ ہمارے لوگ جڑے رہیں، اور وہ ہم برداشت کیا، آئندہ بھی کرنے کی قوت اور حوصلہ رکھتے ہیں. اور یہ یقیناً پیپلز پارٹی نے جو اپنے موقف یہاں بتا رہے تو حقیقت سب کو تسلیم کرنی چاہیے، کر لینی چاہیے. جہاں جہاں جس کا مینڈیٹ ہے، جہاں جہاں سے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 30 سال سے شہروں کے لوگ متحدہ قوم پاکستان کو ووٹ دیتے آئے. تو ہمیں خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس حقیقت کو سمجھا، ان کے وزراء نے سمجھا، خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سمجھا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہنا چاہیے. دوسرا دیکھیں، عہدے کی کوئی بات نہیں ہے. عہدے تو ہمیں جو ہمارا معاہدہ پی ٹی آئی سے تھا 2 وزارتیں دینے کا، وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. اس کے باوجود ہم نے 3.5 سال ہر مرحلے پر شانہ بشانہ لیکن صابر صاحب بغیر کسی سیاسی مفاد کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بات ہوگی تو معاہدوں سے بڑھ کر ہوگی. دیکھیں، پیپلز پارٹی کو ظاہر ایک امید ہے کہ اگر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو مرکز میں جہاں وہ حکومت سے الگ ہیں، دور ہیں، ان کو حصہ مل سکتا ہے. تو وہ اس بنیاد پہ تو ہم سے معاہدہ کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی ان کی ایک نظر میں بات ہوگی کہ سندھ میں اگر مستقل بنیادوں پر امن چاہتے ہیں، سندھ میں مستقل بنیادوں پہ ایک اچھی گورننس چاہتے ہیں، تو پھر سندھ کے جو مستقل باشندے ہیں، وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو بڑی وجہ تو پیپلز پارٹی کی نظر میں یہ ہوگی کہ ہم دیہی اور شہری سندھ کو ملا کے چلائیں گے تو آگے سندھ ترقی کرے گا. اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر دوبارہ آپ پہ لسانی فسادات اور دیگر معاملات جو ہیں وہ الزام لگیں گے. امجد علی خان صاحب، کب بلا رہے ہیں اجلاس؟ اللہ نہ کرے ایسی بات ہو. چلیں، اللہ نہ کرے، ہم تو یہی کہتے ہیں. اجلاس جو ہے وہ بلا لیا جائے گا، کیونکہ ابھی او آئی سی کی جو میٹنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے. مارچ میں ہو جائے گا یا اپریل تک چلا جائے گا عدم اعتماد؟ نہیں، اپریل نہیں، کیونکہ رولز کے مطابق تو آپ کو 14 دنوں کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے، اور پھر اس اجلاس کے فوراً 7 دنوں کے اندر اس پہ بحث اور ووٹنگ کرانی. میں وہی عرض کر رہا ہوں 14 دن تو ہو جائیں گے پورے. میں کہہ رہا ہوں ووٹنگ جو ہے، ہماری جو اطلاع ہے کہ وہ 3 یا 2 اپریل کو جاری ہے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ نہیں، قانون کے مطابق تو آپ باؤنڈ ہیں. اس کا مطلب ہے مارچ میں ہی سب کچھ ہو جائے گا. مارچ میں میرے خیال میں مجھے جو لگ رہا ہے عظیم بھائی، یہ اپنی ریکوزیشن اور ریزولوشن جو ہے دونوں تحریک عدم اعتماد کی یہ واپس لے لیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن ہی واپس لے لے گی؟ کن وجوہات کی بنیاد پہ واپس لے گی؟ اسی پہ بات کریں گے. بریک لینی ہے خان صاحب، ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کنٹینیو کریں گے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اپوزیشن اس سے بیک فٹ پہ چلی جائے گی. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत को ये लगता है कि अपोजिशन अपनी तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लेगी। किन बुनियादों पे वापस ले सकती है अपोजिशन ऐसे वक्त में कि जहां पे पूरा एतमाद है, उसे ये लगता है इत्तेहादी भी उसके साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन को भी अपनी तरफ कर लिया है उन्होंने, तो फिर किन बुनियादों पर हुकूमत को लगता है कि तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस ली जा सकती है? बढ़ते हैं अमजद अली खान साहब की जानिब। खान साहब, बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। किन वजूहात की बुनियाद पे आपको ये लगता है कि इतना बड़ा जो उन्होंने इकट्ठा अपना कर लिया, वो लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर चुके हैं, इसके बावजूद वो अपनी दरखास्त वापस ले सकते हैं? अपोजिशन एक गलतफहमी का शिकार थी। उनका ख्याल था कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी साख खो चुकी है, ये उनका ख्याल था। लेकिन आज पाकिस्तान की 90% जो आबादी है वो ये कहने पे मजबूर हो गई है कि ये सब कुछ जो है वो बैरूनी ताकतों की इशारे पे कर रहे हैं, और वो आज सब के सब जो है इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जिस बड़ी तादाद के अंदर लोगों का इमरान खान के जलसे में इजहार यकजहती करना, इमरान खान के साथ खड़े होना, इमरान खान की स्पीच पे रिस्पांस देना, आप इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अब दोबारा वो नहीं चाहते कि हम गुलामी की जिंदगी गुजारे पाकिस्तानी। वो चाहते हैं कि हमारी आजाद खारजा पॉलिसी हो, और पाकिस्तान जिस तरीके के साथ अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, हम मुका की पार्टियों के साथ जो है वो नहीं जाते। तो इस बात से मुझे लग रहा है कि इनकी जो है ये भांप चुके हैं कि हमारे साथ लोग नहीं है, हमें पजीराई नहीं मिली, और पाकिस्तान जो है वो कहीं अदम इस्तेकाम का क्योंकि पाकिस्तानी लोग भी तो है ना कि हम इंसान है, वो जो मैसेज दे रहे हैं सब पार्टियों के आप अदम इस्तेकाम चाह रहे हैं, तो कोई भी मैं समझता हूं कि जिम्मेदार जो लोग हैं वो कभी भी पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं जाने देंगे। जिम्मेदार जो लोग हैं वो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं देंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। तैमूर साहब, साबिर कामिल खानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत ये हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MKM के साथ जो मुज़ाकरात किए हैं, आपको वो मुतालिबात जो कुछ अर्सा पहले MKM के गलत और नाजायज लगते थे, अब वही मुतालिबात आपको सही लगना शुरू हो गए। MKM की तरफ से आपको क्या यकीन दहानी करवाई गई जिसके बाद आपको वो मुतालिबात ठीक लगना शुरू हो गए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब। बात यह है कि हम पहले भी अलायंस में रहे हैं MKM के साथ, और फिर से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। जो डिमांड्स, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स उन्होंने ला के प्रेसिडेंट जरदारी के सामने रखा था, उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 80 से 90% चीजें जो थी वो काबिल कबूल थी। और मेरे ख्याल से अगर हम इस चार्टर पे कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क लाते हैं, जो कि हमने सोचा है लाने के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। जब दो सियासी कुव्वतें आपस में एक हो रही होती है तो काफी लोगों को तकलीफ जरूर होती है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो मेरे ख्याल से हम भी कराची की भलाई चाहते हैं, MKM भी कराची की भलाई चाहती है, हम भी वो भी तरक्की चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपनी बातों पर कायम दायम रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी सिंध के सूबे के लिए। तालपुर साहब, 1 मार्च हो रहा है, 25 मार्च को वो कह रहे हैं कि तमाम अपोजिशन जमातों के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे, और इस्लामाबाद पहुँच कर जलसा, उसके बाद धरना या क्या होगा, फैसला होगा। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर, इसकी क़यादत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, क्या इसमें उसी तरह शिरकत करेगी जिस तरह उन्होंने अपने मार्च में शिरकत की थी, या अलामती तौर पर पीपल्स पार्टी इसमें शिरकत तो करेगी? देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो हमने तो अपना लॉन्ग मार्च अलग से कर लिया, और आपने देखा कि कितना कामयाब लॉन्ग मार्च रहा। अब ये PDM की बात है, ये हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं या कैबिनेट मंत्री, हम तो हुक्म की तामील करेंगे। हमें जिस जोश और जज्बे से जरदारी साहब का, प्रेसिडेंट जरदारी का हुक्म होगा, हम उस जोश जज्बे से आएंगे। अगर हमें कहेंगे लाखों गाड़ी करके जानी है तो हम लाखों लोग, लाखों गाड़ियां लेके जाएंगे। अगर कहेंगे आपको वहीं पर सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, वहां पे वी आर वेटिंग फॉर द पार्टी ऑर्डर्स। हम PDM के हुक्म पे नहीं चलते, हम पार्टी के हुक्म पे चलते हैं। अच्छा, MKM ने आपको यकीन दहानी करा दी है, कायम हानी साहब हमारे साथ हैं, सर मुख्तसर बता दीजिएगा कि वो अदम इत्तेमाद में आपका साथ देंगे, फाइनल हो गया? मेरे ख्याल से जो चीजें हमारी सामने आई थी वो सारी फाइनल हैं। MKM कितने सपोर्ट करेगी, कैसे करेगी, वो बेहतर जानते हैं, पर जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी थी, जो बातचीत हमारी हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से हम इकट्ठे हैं, और इकट्ठा नो कॉर्नर में आपकी बातचीत के मुताबिक आप इकट्ठे हैं। साबिर साहब, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फैसला कुन जो इकदाम है वो कब उठाया जाएगा?
میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے. جس دن اجلاس کال ہوگا تو اس وقت بڑی صورتحال اور واضح ہو جائے گی, اور ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے بہتر سے بہتر انداز میں کر سکے, اور اعلان کر کے کریں, چھپا کے اور رات کے اندھیرے میں نہیں کریں گے. جو بھی MKM فیصلہ کرے گی اعلان کر کے کرے گی, چھپا کے اور رات کے اندھیرے میں نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کی کال ہی واپس ہو جائے. بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب, صابر کامی خانی صاحب اور امجد علی خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دے. ناظرین, دیگر منظرنامے پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, 23 مارچ کو جو OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس سے مستقبل کی سمت کا کس حد تک تعین کیا جائے گا. حکومت پاکستان یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ وقت کا دھارا بھی تبدیل کر سکتا ہے, اور یہ جو اکٹھ ہے یہ دنیا کو ایک واضح پیغام دے سکتا ہے. یہ واضح پیغام کس طریقے سے ہوگا, اس کا مقصد کیا ہوگا, اسی بارے میں بات کرنے کے لیے OIC میں پاکستانی مندوب جو ہے رضوان سعید شیخ صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. رضوان صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. رضوان سعید صاحب, اتنے عرصے بعد OIC کا وزرائے خارجہ اجلاس پاکستان کے اندر ہونا, 48 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اکٹھے ہونا, اور یہ دنیا کو ایک پیغام دینا کہ ہم اکٹھے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اتنے عرصے بعد پاکستان میں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور پاکستان کا اس میں حصہ کیسا ہوگا؟ جی یقیناً یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 15 سال بعد OIC کا ایک باقاعدہ اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے 34واں اجلاس OIC کا جو ہے وہ 2007 میں پاکستان میں ہوا تھا, اور یہ 48واں جو ہے اجلاس ہے OIC کے وزرائے خارجہ کا. اور یہ کچھ ایسے حالات میں اور ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب عالمی منظرنامے پر کافی پیچیدگیاں ہیں اور کافی کچھ جو ہے وہ تبدیلی کی جانب گامزن ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان میں اس اجلاس کا انعقاد جو ہے وہ یقیناً اہم ہے کہ نہ صرف مسلم ممالک جو ہیں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر, سال آزادی کے موقع پر, نہ صرف پاکستان سے اپنی وابستگی, اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے, بلکہ فلسطین, کشمیر, روہنگیا, لیبیا, شام سے لے کر جو مسائل ہیں اسلامی دنیا کے, سیاسی بلکہ نہ صرف سیاسی, معاشی بھی, جس کے اندر تجارتی, ثقافتی اور جو معاشرتی رشتے ہیں ان کو بھی استوار کیا جائے گا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جبکہ عالمی منظرنامے پر بھی کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور کافی پیچیدگیاں ہیں جنہوں نے حال ہی میں جنم لیا ہے. تو اس موقع پر خطے کی امن اور سلامتی اور عالمی امن اور سلامتی سے متعلق موضوعات بھی یقیناً زیر بحث آئیں گے. اور رضوان صاحب, آپ پاکستان تشریف لائے, آپ نے مختلف ممالک کے لوگوں سے اپنی لابنگ بھی کی ہوگی, اس پر بڑا کام بھی کیا ہوگا. اس وقت میں کیا یہ چیز بھی ڈسکس ہونے جا رہی ہے جو بھارت کی طرف سے ایک مسائل پاکستان کی طرف آیا اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ سوری تو کی لیکن اس کے پیچھے کچھ اور تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کا کوئی نیا بلاک بھی بننے جا رہا ہے, اس میں کوئی شنید ہے ایسی؟ دیکھیے, مسلم ممالک تو OIC کی صورت میں خود فی الوقت ایک بلاک ہیں, یہ تو موجود ہے. OIC جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے, اور اس کے اندر 57 رکن ممالک ہیں, جن میں فی الحال کیونکہ شام کی رکنیت معطل ہے تو 56 تو فی الوقت موجود ہیں. تو یہ تو خود ایک بلاک ہے. ہاں, البتہ جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ جو بھارت نے تازہ ترین میزائل جو فائر کیا ہے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ حادثاتی طور پر ہے, یہ یقیناً ایک علاقائی سلامتی کے لحاظ سے, بلکہ کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری صلاحیت رکھتے ہیں تو خطے کی امن اور سلامتی کے لحاظ سے ایک اہم پیش رفت ہے. اور جب یہ اجلاس عالمی صورتحال کا جائزہ لے گا تو بجا طور پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ صورتحال بھی پیش نظر آئے گی. رضوان صاحب, آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا تھا کہ جب عالمی سطح پر یہ باتیں گردش کرتی تھیں کہ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے یہ غیر فعال ہو چکا ہے, یہ بہت سی چیزوں کو نوٹس میں نہیں لے کے آتا, اس میں کردار نہیں ادا کر سکتا. اب یہ جو فعال ہونے جا رہا ہے یہ کس حد تک فعال ہوگا اور منظم ہوگا؟ جی دیکھیے, ایک تو یہ بات سمجھنا اور سامنے رکھنا ضروری ہے, ذہن نشین کر لینا ضروری ہے
کہ OIC جو ہے وہ کوئی عسکری تنظیم نہیں ہے. OIC یقیناً ایک سیاسی تنظیم ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی سیاسی تنظیم ہے. تو جب بھی OIC کوئی کردار ادا کرتی ہے اس کی فعالیت کے سلسلے میں جو سیاسی کسوٹی ہے اس پر اس کو پرکھنا ہوگا اور اس پر ہی اس کو جو ہے وہ سامنے رکھنا وہ یقیناً برحق ہوگا. مثلا مثال لے لیتے ہیں, پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر ایک اہم ترین مسئلہ ہے. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ OIC مسئلہ کشمیر کا جو قانونی مقدمہ ہے جو کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے سراسر اور یعنی یقینی طور پر ایک بلا شبہ ایک قانونی مسئلہ ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے. تو اس سلسلے میں OIC 57 ممالک کا سیاسی وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالتی ہے, پاکستان کا جو قانونی اور سیاسی مقدمہ ہے اس کے پلڑے میں ڈالتی ہے. تو اس حد تک اس کی جو سیاسی مدد ہے پاکستان کے جو موقف کی, اس کی سیاسی تائید ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں, وہ متعلق ہیں اور ان پر عمل درآمد باقی ہے اور ہونا چاہیے. وہ پاکستان کے سیاسی مقدمے کی سب سے بڑی, اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تائید ہے. اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ ملک, قوم اور مذہب کی بہتری کے حوالے سے ہوں اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے اس کی بھی تائید کی جا سکے اور اسے بھی آگے بہترین طریقے سے دنیا تک پہنچایا جا سکے. بہت شکریہ رضوان سعید شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام دی لاسٹ آور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.